बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शालीबंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 जंगी हवाई जहाज़ों को मार गिराया। इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने किया दावा। गाजा जंग के 673 दिन 24 घंटों में बमों और गोलियों से 39 और भूख से 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गाजा मंसूबे पर आलमी तनकीदों को रद्द कर दिया। सीज फायर समझौते पर बातचीत के लिए अमरीकी नुमाइंदे ने की वजीर आजम कतर से मुलाकात। इसराइल में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू के गाजा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनियों ने गाजा छोड़ने से इनकार कर दिया। यूक्रेन के बगैर ट्रंप पुतिन मुलाकात का कोई फायदा नहीं। ज़ेलेंस्की का बयान। JD वांस ने की बरतानिया के वजीर खारिजा से मुलाकात। रशिया और यूक्रेन ने किए एक दूसरे पर हमले। मॉस्को ने डोनेट्स्क के अहम इलाके पर कब्जा कर लिया। निकोलास मदुरो की गिरफ्तारी में मदद पर $50 मिलियन का इनाम। अमेरिका ने की पेशकश। वेनेजुएला ने कहा मजाक है। पाकिस्तान ने अफगान सरहद के करीब 47 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कहा खवारिज को इंडिया की मदद हासिल है। ट्रंप के टैरिफ से इंडिया रशिया और चाइना के करीब होगा। साबिक अमरीकी NSA जॉन बोल्टन ने किया खबरदार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाजा और इसराइल फ़लस्तीन मसले की। इसराइल ने गाजा पर कंट्रोल के मंसूबे पर आलमी लीडर्स की तनकीदों को रद्द कर दिया है। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काटज़ ने कहा कि वो इन मुल्कों की मजम्मत करते हैं और पाबंदियों की धमकियों से हमारे इरादे कमज़ोर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन हमें मुत्तहिद पाएंगे। इसराइल ने गाजा का कंट्रोल संभालने के एक मंसूबे को मंजूरी दी है। यूनाइटेड नेशंस और कई मुल्कों ने इस मंसूबे की मजम्मत की है, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी ने इसराइल के लिए फौजी एक्सपोर्ट्स रोक दिए हैं। इस दौरान गाजा जंगबंदी समझौते और होस्टेजेस की रिहाई की डील के बारे में बातचीत के लिए अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कतर के वजीर आजम से मुलाकात की। ये मुलाकात स्पेन के एक जजीरे में हुई। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। अमरीकी नुमाइंदे अगले 2 हफ्तों में इसराइल और हमास को एक मंसूबा पेश करेंगे।
اسرائیل میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے اسرائیلی حکومت کے اس نئے منصوبے کی مذمت کی ہے جس میں غازہ کا کنٹرول حاصل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت اس منصوبے کے تحت ان ہوسٹیجز کو قربان کر سکتی ہے جو حماس کی قید میں ہیں۔ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے تل ابیب میں ہونے والے اس مظاہرے میں حصہ لیا اور اپنے شدید جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ فلسطینیوں نے اسرائیلی منصوبے کو رد کرتے ہوئے غازہ کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ غازہ جنگ کے 677 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہفتے کو بھی وحشیانہ حملے جاری رکھے جن میں کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 39 فلسطینی اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوئے اور 491 زخمی ہوئے۔ ان میں سے 21 وہ لوگ ہیں جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس دوران بھوک سے 11 فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے۔ غزہ کے الگ الگ علاقوں میں فائرنگ کی گئی اور ہوائی حملے بھی کیے گئے۔ خان یونس کے ایک اپارٹمنٹ پر بمباری میں ایک فلسطینی عورت شہید ہو گئی۔ رفح میں مدد کی تقسیم کے مرکز پر فائرنگ میں 2 سیویلینز جاں بحق ہوئے جن میں ایک عورت شامل ہے۔ غازہ کی صلاح الدین اسٹریٹ پر بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں پر حملے کیے گئے جن میں 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ خان یونس کے علاقے افسان الکبیرہ میں 2 اسکولوں کو تباہ کر دیا گیا۔ العودہ ہاسپٹل نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں وہاں پر 5 لاشیں لائی گئیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 61,370 ہو گئی ہے۔ اس دوران پچھلے کچھ دنوں میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 201 ہو گئی ہے۔ ان میں تقریباً آدھے بچے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی اونروا نے کہا ہے کہ غازہ کے لوگوں کو صاف صفائی کی بنیادی چیزوں کی شدید قلت کا سامنا ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ اسرائیلی عہدیدار منظم طور پر قیدیوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان میں الیکٹرک شاک بھی شامل ہے۔ اس تنظیم نے اسرائیل کی ایک جیل کے حالات پیش کیے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں سابق قیدیوں سے بات چیت کی گئی۔ عرب ملکوں کی کمیٹی نے غازہ میں نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب اور مسلم ملکوں کی ایک کمیٹی کے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل نے غازہ پٹی میں غیر معمولی بحران پیدا کیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے 3 ٹھکانوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے بتایا کہ بین گورین ایئرپورٹ کے علاوہ بیر شیبہ اور اشکلون کے اہم مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ اس آپریشن کے مقصد حاصل کیے گئے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اسرائیل پر مزید ایسے حملے کیے جائیں گے۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر 20 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایران میں ایسی گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے کئی جاسوسوں کو سزائے موت بھی سنائی گئی ہے۔ حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک کے لیڈر محمد راد نے کہا ہے کہ حزب اللہ تنظیم کو غیر مسلح یا ان آرمڈ کرنا لبنان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ المنار ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ حزب اللہ سے ہتھیار چھینے جائیں اور اس کے لیے لبنان کی حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین مسئلے کی۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کے بغیر رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت بیکار ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین اپنی زمین پر قابض طاقت کو اپنی زمین حوالے نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے کچھ زمینوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اگلے جمعے کو ٹرمپ اور پوٹین کے درمیان اہم ملاقات ہونے والی ہے۔ رشیا کے لیڈر 2015 سے امریکہ نہیں گئے ہیں۔ 2015 میں انہوں نے UN جنرل اسمبلی کے موقع پر امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے اس وقت کے صدر براک اوباما سے ملاقات کی تھی۔ رشیا اور یوکرین دونوں نے ایک دوسرے پر تازہ حملے کیے ہیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس نے ڈونیٹسک کے ایک اہم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ رشیا نے اب تک یوکرین کی 20% زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ رشیا نے 2022 فروری کے مہینے میں یوکرین پر حملہ شروع کیا تھا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی نے یوکرین جنگ کے بارے میں اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور یوکرین جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کی گرفتاری میں مدد دینے والی خبر پر $50 ملین انعام کی پیشکش کی ہے۔ اس سے پہلے جنوری میں اس کے لیے $25 ملین رقم کی پیشکش کی گئی تھی۔ امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ وینزویلا کے لیڈر نارکوٹکس کی اسمگلنگ میں مدد کر رہے ہیں اور امریکہ میں ڈرگس پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل نے الزام لگایا کہ مادورو وینزویلا کے کرائم سنڈیکیٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
وینزویلا کے وزیر خارجہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے اسے ایک مذاق قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے انہیں حیرت نہیں ہوئی ہے. امریکہ کی ایک عدالت نے 2020 میں مدورو کے خلاف الزامات کا جائزہ لیا تھا. اس وقت ان کی گرفتاری پر $15 ملین کی پیشکش کی گئی تھی. مشکلوں کے باوجود مدورو 2024 کے الیکشنز میں ایک بار پھر صدر بنے، لیکن امریکہ، یورپی یونین اور لیٹن امریکہ کے بعض ملکوں نے ان الیکشنز پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ دھاندلیاں ہوئی ہیں. ایران نے مدورو کے خلاف فیصلے کی مذمت کی ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ وینزویلا کے اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ آزاد ملکوں کے اندرونی معاملوں میں امریکہ کی دخل اندازی عالمی قانون اور UN چارٹر کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. پاکستان نے کہا کہ افغانستان سرحد کے قریب 47 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا جنہیں انڈیا کی مدد حاصل تھی. ان دہشت گردوں کا تعلق تحریک طالبان پاکستان TTP سے بتایا گیا ہے. افغانستان کی سرحد کے قریب جوب ضلع میں یہ آپریشن کیا گیا. اس دوران پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس آپریشن کے لیے فوج کی تعریف کی. پاکستانی حکومت نے تحریک طالبان پاکستان کو فتنہ خوارج قرار دیا ہے. انڈین ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے 6 جنگی ہوائی جہازوں کو مار گرایا گیا. ایئر فورس کے چیف AP سنگھ نے بتایا کہ یہ پاکستانی ایئر فورس کے لیے ایک بڑا دھکا ہے. انہوں نے رشین ساختہ S-400 کو گیم چینجر قرار دیا اور کہا کہ پاکستان سرفیس ٹو ایئر میزائل سے نمٹ نہیں پا رہا تھا. ایئر چیف مارشل سنگھ نے سیاسی لیڈرشپ کی بھی تعریف کی جس نے فوج کو مکمل آزادی دی تھی. ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے کہا کہ پاکستان کے اندر 300 کلومیٹر گھس کر کارروائی کی گئی. یہ پاکستان کے سب سے اندر کی گئی کارروائی ہے جو اب تک کی گئی ہے. جنرل سنگھ بنگلور میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جیکب آباد ہوائی اڈے کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا. I can say that it was, more of the high-tech war which was fought. In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO ki hum baat karna chahte hain, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken even at the highest level. Why was that accepted? There have been a lot of debates which are going on. That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here that hangar which is, one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was, of course, Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And امریکہ کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے خبردار کیا ہے کہ انڈیا کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے غلط نتیجے نکل سکتے ہیں اور نئی دہلی، بیجنگ اور ماسکو کے اور قریب ہو سکتی ہے. CNN کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے جان بولٹن نے کہا کہ ٹرمپ کے ٹیرف کا مقصد رشیا کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن اس سے انڈیا، چائنا اور رشیا اور قریب ہو سکتے ہیں.
سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ انڈیا کے بدلے چائنا پر زیادہ مہربان ہونا ایک بڑی غلطی ہے اور امریکہ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیرف امریکہ کے طویل مدتی جیو پولیٹیکل مقصدوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دوست اور دشمن کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے انڈیا پر 50% ٹیرف لگایا ہے اور کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود رشیا سے تیل خریدنے پر انڈیا کو سزا دی جا رہی ہے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے ایکسپرٹ کرسٹوفر پڈیلا نے کہا کہ اس ٹیرف سے انڈیا امریکہ تعلقات کو ایک دھکا لگ سکتا ہے جس کے اثرات لمبے عرصے تک محسوس کیے جائیں گے۔ کئی دوسرے ایکسپرٹس نے بھی ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اتراکھنڈ میں حال ہی میں بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد امدادی سرگرمیوں میں 729 لوگوں کو بچایا گیا۔ اس سانحے میں 49 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ سول ایویشن کے 4 ہیلی کاپٹرز نے مسلسل 5ویں دن امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اس دوران ملک کے کئی مقامات پر بارش ہو رہی ہے اور تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی میں بارش کے دوران ایک مکان کی دیوار گر پڑی۔ اس حادثے میں کم سے کم 8 لوگ ہلاک ہو گئے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے 6 جنگی ہوائی جہازوں کو مار گرایا۔ انڈین ایئر فورس چیف اے پی سنگھ نے کیا دعویٰ۔ غزہ جنگ کے 673 دن 24 گھنٹوں میں بم اور گولیوں سے 39 اور بھوک سے 11 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ منصوبے پر عالمی تنقیدوں کو رد کر دیا۔ سیز فائر سمجھوتے پر بات چیت کے لیے امریکی نمائندے نے کی وزیر اعظم قطر سے ملاقات۔ اسرائیل میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ نتن یاہو کے غزہ منصوبے کے خلاف احتجاج۔ فلسطینیوں نے غزہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یوکرین کے بغیر ٹرمپ پوٹین ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں، زیلنسکی کا بیان۔ جے ڈی وانس نے کی برطانیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ رشیا اور یوکرین نے کیے ایک دوسرے پر حملے۔ ماسکو نے ڈونیٹسک کے اہم علاقے پر قبضہ کر لیا۔ نکولاس مدورو کی گرفتاری میں مدد پر $50 ملین کا انعام۔ امریکہ نے کی پیشکش، وینزویلا نے کہا مذاق ہے۔ پاکستان نے افغان سرحد کے قریب 47 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، کہا خوارج کو انڈیا کی مدد حاصل ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف سے انڈیا رشیا اور چائنا کے قریب ہوگا، سابق امریکی این ایس اے جان بولٹن نے کیا خبردار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔